नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इरफानुल हदाया यूके के प्लेटफॉर्म से शख्सियत कायद और फ़िक्र कायद की सीरीज़ के हवाले से दूसरे नशिस्त में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से कायनात की तख्लीक की है तब से इंसान की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी किया है। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और वही मुअल्लिम और मुरब्बी भी थे। जैसे जैसे इंसानियत का सिलसिला बढ़ता गया वैसे वैसे मुख्तलिफ अम्बिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे। बिलाखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त नबवी तालीम और तरबियत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब क़यामत तक ताजदार कायनात की उम्मत के औलिया और सुलहा और मुजद्दिदीन के ज़रिए ये सिलसिला जारी रहेगा। हर दौर में मुजद्दिद आते रहे हैं और आज के दौर के मुजद्दिद रवां सदी हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दीन की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए चुन लिया है। जहाँ आपकी दीनी हवाले से बहुत सी खिदमत हैं वहाँ पर आपकी इल्मी और तजदीदी हवाले से भी बहुत सी खिदमत हैं। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम के इस्लामी मौज़ूआत पर हज़ारों खिताबात शाया हो चुके हैं। बहुत से इस्लामी मौज़ूआत पर उनकी सैकड़ों कुतुब शाया हो चुकी हैं। इरफानुल कुरान के नाम से उनके मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान पाक के तर्जुमे हो चुके हैं। तफ़सीर मिनहाजुल कुरान के नाम से कुरान की तफ़सीर का काम जारी है। मिनहाजुस सवी के नाम से हदीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा शाया हो चुका है। मिलादुन नबी का मौजू हो, इस्लाम और जदीद साइंस का मौजू हो, इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम का मौजू हो, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो, आलमी और सियासी सूरत हाल के हवाले से आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल के हवाले से बात हो, अलगर्ज़ हर मौजू पर आपके लाखों कुतब और हज़ारों खिताबात जो हैं शाया हो चुके हैं। आपके ज़ेर इंतज़ाम हर साल लाहौर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़ा इज्तिमाई एतकाफ़ और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सालाना बड़ा इज्तिमा होता है। आपके कायम करदा गोशा दरूद में रोज़ाना लाखों की तादाद में दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। इस सब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देती हूँ बाजी कुलसूम तारिक साहिबा को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिनहाज वीमेन कॉलेज राय ख़वातीन में, और आपने 1992 में मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन किया है। आप 1995 से MSM की एक्टिव मेंबर हैं। 2002 से लेकर 2003 तक मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। 2003 से दावा एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। मैं मोहतरमा बाजी कुलसूम तारिक साहिबा को इरफानुल हदाया के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ और उनसे मुल्तमिस हूँ कि वह हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की इल्मी और तजदीदी खिदमत पर गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। सबसे पहले मैं अपनी यूके की बहनों को, ख़ास तौर पर इरफानुल हदाया की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने इस कदर ख़ूबसूरत और मुनज़्ज़म प्रोग्राम्स का इंतज़ाम किया, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको खिदमत दीन के इस अज़ीम काम में इस्तकामत अता फ़रमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपायां फ़ज़्ल व एहसान है जिसने हमें शर्फ़ बंदगी अता किया, और 100 बार शुक्र उस ज़ात का जिसने हम सबको उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा किया। मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करने से कबल आप सब से
معزز سامعین و ناظرین، ایک سوال کرنا چاہوں گی جو یقیناً بہت اہم سوال ہے کہ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ تو آئیے قرآن کی صدا کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تخلیق انسان کے ساتھ اللہ پاک نے جو سب سے اہم سفر شروع کیا وہ سفر نبوت تھا، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، تو ہدایت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے تمام علوم و فنون اور صلاحیتوں میں وہ کمال عطا کیا کہ نہ صرف ہادی پیغمبر کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے بلکہ اس کا اسوہ اس دور کے لوگوں کے لیے قابل تقلید ہو۔ اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو دعوت و تبلیغ اور ان کے زمانے کے مروجہ علوم و فنون میں مہارت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ امت میں آنے والی آزمائشوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور 313 رسول مبعوث فرمائے، جن میں سے ہم صرف چند ایک اس اتنی خوبصورت سلسلے میں سے صرف چند ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں گی تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کس طرح سے عطا کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 900 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کمیونیکیشن کے تمام پہلوؤں پر مہارت عطا کی۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کر کے اپنی دعوت کو وسعت دی، جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پہ سمجھایا، انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر سمجھایا۔ طویل عرصے کی دعوت کے ساتھ جب کفار نے ہٹ دھرمی اور کفر پر اصرار کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پر عذاب کا پیغام دیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ اس دور میں نہ تو کوئی ایسی انڈسٹری تھی جس میں جہاز تیار کیا جاتا، یا نہ کوئی ایسی جگہ موجود تھی جہاں پہ وہ جہاز کی تیاری کے کوئی اصول یا رہنمائی لے لیتے۔ تو انہوں نے ایک ایسا جہاز تیار کیا ایک طویل عرصے کے لیے، اس میں تمام سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے اس میں تمام ذرائع وہاں پر اس انداز سے مرتب کیے کہ اگر 6 ماہ یا 9 ماہ کے لیے بھی انہیں اس جہاز کے اندر رہنا پڑے گا تو وہ کس انداز سے وہاں پر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ دوسری طرف اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اس خطے میں پائے جانے والے جتنے بھی جاندار تھے ان تمام جاندار کے جوڑوں کو، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، ہر ایک کے جوڑوں کو وہاں پر اس جہاز کے اندر، اس کشتی کے اندر رکھا جائے۔ یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ جب تک علم الحیوانات مہارت کے ساتھ انسان نہ جانتا ہو، جب تک بایو کا علم مہارت کے ساتھ وہ نہ جانتے تو کس انداز سے سارے جانداروں کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو زولوجی، بایو کا علم بھی عطا کیا تاکہ ان کو تمام جانداروں کی نوعیت کے بارے میں وہ جان سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ نے کمال مینجمنٹ کے ساتھ، جب طوفان کے کوئی آثار نہ تھے، شدید ترین طوفان کو کس طرح سے جہاز کو کنٹرول کرنا ہوگا،
کس طرح سے چیزوں کو جہاز میں منتقل کرنا ہوگا، کس انداز سے اس کی سمت کو درست کرنا ہوگا، کس انداز سے اس کو لنگر انداز کرنا ہوگا، ان تمام چیلنجز کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کمال کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام امور پر بھی مہارت حضرت نوح علیہ السلام کو یہ عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کی سرزمین پر پرورش پانے والا وہ بچہ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور وہ اس سرزمین میں جاتے ہیں جو اس وقت کی جدید ترین ریاست اور مصر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اس ریاست کے تہذیب و تمدن سے ہی مقابلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر آنے والے 7 سالہ قحط کا جو چیلنج درپیش تھا، اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کون کون سے علوم اور مہارتیں عطا فرمائیں، ہم بغیر کسی تفصیل کے مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ ذاتی دفاع یعنی سیلف ڈیفنس، گھڑ سواری، فنون حرب اور دیگر 20 علوم و فنون میں تجربہ حاصل کرنے کے مواقع آپ کو عزیز مصر کے محل میں میسر آئے تھے۔ دعوت و تبلیغ میں صبر، برداشت، استقامت اور آپ کے خاندان سے جو نبوت کی وراثت آپ کو میسر آئی تھی، خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو جوانی میں ہی عطا کر دیا گیا۔ مصریوں نے صدیوں کے تسلسل کے بعد فن تعمیر میں وہ کمال حاصل کیا تھا کہ ان کے تیار کردہ اہرام مصر آج بھی دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں اور عجوبہ دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو کنعان سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو نہیں یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے جو وزیر خزانہ وہاں پر بنوا دیا، جو آپ نے گرین سٹوریج تیار کروائے، اس کے علاوہ جو چیلنج درپیش تھے کہ 7 سال مسلسل پوری قوم سے گندم کی خریداری کے لیے کثیر سرمایہ، خوشحالی کے 7 سالوں میں زراعت کو بڑھانے کے لیے زرعی اصطلاحات، نئے قطع زمین پر کاشتکاری کے لیے نہری نظام، غذائی ضرورتوں کے تعین کے لیے مردم شماری، اور غالباً وہ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً وہی شخص ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ مردم شماری کروائی۔ بہتر پیداوار کے لیے بہترین بیج، طریقہ کاشت، فصلوں کی کٹائی، 14 سال تک گندم کی حفاظت کا علم، یعنی فوڈ کو سیو کرنے کا علم، مختلف طبقات سے 7 سال خریدنے اور فروخت کرنے کا علم، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ملک کے پسے ہوئے طبقات کو ایسے لوگوں کے برابر لا کے کھڑا کر دینا جو عمارت کی وجہ سے ذخیرہ کر سکتے تھے۔ آپ نے ان تمام علوم و فنون کے ساتھ مصر کی تہذیب میں کس انداز سے آپ کا مقام جانا پہچانا گیا کہ آج بھی دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے ساری اس وقت میں موجود تمام ممالک، تمام اقوام عالم ان کے پاس آتے رہے اور گندم کی خریداری کرتے رہے، اور آپ نے کس انداز سے اس قحط کا مقابلہ کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر نبی اپنے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس انداز سے حکومت اور سلطنت عطا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم جس پیغمبر کو بھی اپنے دور میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ قوم جادوگری کو پسند کرتی تھی، وہ قوم معجزات کو اور اچانک ہو جانے والی چیزوں کو پسند کرتی تھی، تو اللہ پاک نے اپنے عظیم پیغمبر کو صرف 2 چیزیں عطا کی، ایک ید بیضا اور ایک آپ کا عصا، اور آپ نے انہی دونوں چیزوں کی مدد سے اس ظالم قوم کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو معراج عطا کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور حکمت کے بارے میں فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا فضل والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 بڑے علوم عطا کیے، قرآن، حکمت اور ہر وہ علم جو آپ کے لیے ضروری تھا۔ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ حکمت ایک ایسا نور اور صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے
ہر چیلنج کا حل قرآن مجید سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ آپ کی نبوت کے زمانہ قیامت تک رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی سکھاتا ہے، تمہیں وہ اسرار و معرفت اور حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام علوم جو قیامت تک تمہیں درکار ہوں گے میرا حبیب آپ کو سکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم و فہم سے مختصر ترین مدت میں اپنے دور کے نہ صرف ہر چیلنج کا مقابلہ کیا بلکہ حیات اقدس کے ذریعے قیامت تک آپ کی حیات طیبہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر مجدد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجدد کیوں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن امت مصطفیٰ کو ہر دور کے ساتھ ہر آنے والے وقت کے ساتھ ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان تمام مسائل کا حل کس طرح سے ممکن ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے جس رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہر خشک و تر کا علم عطا کیا، اور رب کائنات قرآن آیات میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں سکھاتا ہے، تو امت کو بغیر رہنمائی کے کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ امت کو اس چوراہے پر کیسے لا کے کھڑا کیا جا سکتا تھا جہاں پر رہنمائی کی روشنی موجود نہ ہو، جہاں ہدایت کا نور موجود نہ ہو؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت میری امت میں ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص یا اشخاص کو مبعوث فرماتا ہے جو ان کے لیے دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ یوں مجدد دین کو اللہ رب العزت نے قیامت تک دین اسلام کے ہر فتنے سے بچانے کے لیے، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت عطا کر دی ہے۔ ہر صدی کا مجدد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات وصول کرتا ہے، نور کی خیرات وصول کرتا ہے، حکمت کی خیرات وصول کرتا ہے، علم کی خیرات وصول کرتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تمہیں وہ اسرار و رموز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو مجدد قرآن مجید، حدیث مبارکہ، سیرت طیبہ اور آپ کی بارگاہ سے ملنے والے ظاہری و باطنی علوم کے ذریعے اپنے دور میں آنے والے ہر فتنے کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہم کچھ تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو پہلی صدی ہجری کے عظیم مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئمہ و محدثین کے نزدیک پہلی صدی ہجری میں تجدید دین کا فریضہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عطا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب حجاج بن یوسف کی ظالمانہ سلطنت اور اس کے ظلم نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جس دور میں حکومت کی ساری زمینوں کو اور حکومتی مال کو حکمران ذاتی جاگیر سمجھنے لگے تھے، اہل بیت اطہار کی ناموس پر حملے کیے جا رہے تھے، جب معاشرے میں بدعات اور منکرات کا دورہ ہو چکا تھا، ان خرافات کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلی صدی ہجری میں تجدید دین کا فریضہ عطا فرمایا۔ آپ جب پہلی صدی ہجری میں کے آخر میں تخت نشین ہوئے تو آپ نے محض 2.5 سال کے مختصر عرصے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تجدیدی خدمات سر انجام دیں، ان میں سے صرف چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ حکمران خاندان کی طرف سے لوٹے گئے تمام مال و اسباب کو ان کے حقداروں کی طرف واپس کر دیا گیا، ایوان اقتدار میں کرپشن کا خاتمہ کر دیا، اہل بیت اطہار پر سب و شتم کا خاتمہ اور ان کی عزت و ناموس کا دفاع کیا، اسلام کی ترویج و اشاعت خصوصاً علم حدیث کی تدوین کو حکومتی سرپرستی دی،
سیاسی نظام میں اصلاحات لانا اور محاصل کی اصلاح کرنے جیسے عظیم کام اور اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ آپ کے نام کو آج بھی دنیا ایک روشنی اور ایک راہ کا ستارہ سمجھتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی بات کریں تو وہاں پر امام غزالی، امام محمد بن محمد غزالی کا کردار ہے۔ آپ کے دور میں فلسفہ اپنے عروج پر تھا، فلاسفر اسلام کے نام پر اسلام کی جڑوں کو ہی کھوکھلا کر رہے تھے۔ آپ کے دور میں دوسرا بڑا جو فتنہ تھا وہ فرقہ باطنیہ کا تھا، جس کی وجہ سے قرآن کے باطنی معنی کا ایک ڈھونگ رچا کر لوگوں کو دین میں منمانی کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ کے دور میں تیسرا بڑا فتنہ تکفیر کا تھا، یعنی ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے پر کفریہ عقائد کو نافذ کرنا، ان کو کافر کہنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ علماء سلاطین میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ علماء دنیا کے مفاد کی خاطر حکمرانوں کی تعریف و توصیف کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے۔ معاشرے میں تصوف اور اخلاق حسنہ میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ امام غزالی کو اللہ رب العزت نے ان تمام فتنوں سے بیک وقت مقابلہ کرنے کے لیے علم کی اس قدر وسعت عطا کر دی کہ آپ علم کے نام کا استعارہ بن گئے۔ آپ نے مارکہ آراء کتب تحریر کی، جن میں مقاصد الفلاسفہ، تحفۃ الفلاسفہ کے ذریعے روشن خیال فلسفیوں کے پھیلائے ہوئے دین سے بیزاری کے فتنے کا آپ نے خاتمہ کیا۔ تجدید دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ہر دور میں ایک مجدد آتا رہا۔ جب فتنہ انکار حدیث نے دین کے بنیادی ماخذ سے امت کا رشتہ توڑنا چاہا تو امام محمد بن ادریس شافعی میدان میں اتر آئے۔ جب فتنہ خوارج نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تو قاضی محمد بن طیب باقلانی اور کبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب معتزلہ کا فرقہ اپنے عروج پر پہنچا تو اللہ رب العزت نے امام ابو الحسن اشعری کو ان کے خاتمے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب پوری امت میں دعوت و تبلیغ، تعلیم، تدریس اور کردار و عمل کے ذریعے اسلامی علوم اور تعلیمات نے اخلاق و تصوف کو فروغ دینے کا چیلنج سامنے آتا ہے تو اللہ رب العزت امت مصطفیٰ کو سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں چراغ جلاتا ہے، کہیں پر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں پیدا فرماتا ہے۔ جب ظالم جابر بادشاہ یا صاحب اقتدار نے کبھی اسلامی اقدار کی بے حرمتی اور پامالی کی تو باطل افکار و نظریات کو اسلام سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اعلاء کلمہ حق کی توفیق کے لیے امام احمد بن حنبل کو عطا کی، کبھی مجدد الفسانی احمد سرہندی کو عطا کی۔ اس طرح سے ہر دور میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت کو کبھی بھی تنہا نہیں کیا۔ اب 15ویں صدی ہجری میں امت کا جب اجتماعی زوال ہمیں دکھائی دیتا ہے، جہاں پر توہین رسالت کے کبھی فتنے سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی دہشت گردی کا فتنہ سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جہاں پر بین المذاہب کی باہم تصادم دکھائی دیتا ہے، کہیں پر دہشت گردی کی دھول اسلام کے چہرے پر پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ملکی سیاسی مسائل کے بے شمار مسائل پیش آ جاتے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا فتنہ ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی گستاخی کا فتنہ ہے۔ اب اس دور کے اندر جب یہ تمام فتنے اپنے عروج کا سفر طے کر رہے تھے، ہر انسان اپنے حق کی بولی بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ درست ہے۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے 19 فروری 1951 میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جنہوں نے جنگ میں آنکھ کھولی، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے علوم عطا کر دیے جنہوں نے محض 1971 تک صرف 20 سال کے عرصے میں دینی عصری علوم کی تکمیل کے بعد مسلم اور غیر مسلم مفکرین کے افکار کا مطالعہ کیا اور عالمی سطح پر احیاء اسلام کو اپنی منزل بنایا، اور 17 اکتوبر 1980 کو تحریک منہاج القرآن تجدید دین کی تحریک کا آغاز کیا،
لیکن حقیقت میں آپ نے تجدید کا کام جنگ کی ان گلیوں سے شروع کر دیا تھا جہاں پر ایک انگلش میڈیم سکول کے اندر وہ ایک ننھا منا محمد طاہر جاتا ہے تو اپنے افکار کی مدد سے، اپنے اخلاق کی مدد سے وہاں پر حق کی آواز بلند کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں پر گورنمنٹ سکول کی صفوں کے اندر محمد طاہر جاتا ہے تو آواز ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور لوگوں کی فکروں کو بدلتا ہے۔ آپ کو ایسے ایسے چیلنجز درپیش تھے جن میں ہم چند ایک کا ذکر کریں گے، جیسے بین المسالک ہم آہنگی ہے، فقہ حنفی کے دفاع کا چیلنج ہے، دہشت گردی کے اسباب کے خاتمے کا چیلنج ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ہے اور اس کا سد باب ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی گستاخی کا فتنہ ہے، تنگ نظری اور انتہا پسندی کا فتنہ ہے، فتنہ خوارج اور دہشت گردی کا فتنہ ہے، گستاخی رسالت کا فتنہ ہے۔ اس کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے عملی طور پر جو اقدامات کیے ان کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ شیخ الاسلام نے مذہبی دنیا کو مذہبی تصادم سے بچانے کے لیے اور اسلام کے چہرے پر جو دہشت گردی کی دھول ڈالی جا رہی تھی اس کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو ایک ایسے سٹیج پر بٹھانے کے لیے جہاں ہر مذہب ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرے، لوگوں کے اندر اخلاقیات کی وہ لہر دوڑ جائے کہ اخلاق حسنہ کی مدد سے اسلام کو عروج نصیب ہو، جہاں پر انسان راہ راست کی طرف چلنا سیکھیں، وہاں شیخ الاسلام نے بین المذاہب رواداری اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے فروغ کے لیے نہ صرف اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے کاوشیں کی ہیں بلکہ عملی طور پر ایسے اقدامات کیے جن سے نہ صرف بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں قابل قدر اضافہ ہوا بلکہ اسلام کی حقیقی اور واضح تعلیمات میں بھی نکھر کر سامنے آئیں۔ نظامت بین المذاہب کے تعلق کا قیام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تمام مذاہب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے، مذاہب کی تعلیمات کو ایک دوسرے کے اندر برداشت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا احترام کے لیے آپ نے نظامت بین المذاہب کو قائم کیا۔ 2006 میں منہاج القرآن مرکز پر یہ نظامت تشکیل دی گئی۔ اس نظامت کا بنیادی مقصد تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنا، ان کی مذہبی ثقافتی تقاریب میں شریک ہونا، انہیں اسلام کی عظمت اور اس کے اسلام کے بھائی چارے، محبت، اخوت، مساوات، انسانی اقدار کی عظمت اور احترام انسانیت کے عظیم تصور سے روشناس کروانا ہے۔ اور آپ نے منہاج یونیورسٹی میں ریلیجین اینڈ فلسفی اسکول کا شعبہ قائم کیا جس کے تحت ہر سال انٹرنیشنل فیتھ کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں تمام مذاہب سے تعلقات رکھنے والے عالمی دانشور شریک ہوتے ہیں۔ آپ نے مسلم کرسچن ڈائیلاگ MCDF کا قیام عمل میں لے کر آئے جس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان اور کرسچنز کو ایک دوسرے کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ آپ نے اس مقصد کے لیے اس ڈائیلاگ کا، اس فارم کا MCDF کا قیام عمل میں لے کر آئے۔ پھر جذبہ خیر سگالی کے تحت مذاہب کی ایک دوسرے کی تقاریب میں شریک ہونے کا جو ہے وہ جو آپ نے ٹارگٹ دیا، اس وجہ سے آپ کو گھروں میں جہاں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا تھا وہاں پر عالمی سطح پر جو محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تو وہاں بھی تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا گیا۔ اس پرامن جد و جہد کی وجہ سے بالمک سوامی مندر نیلا گنبد لاہور میں ہندو برادری نے بھی بڑی عقیدت کے ساتھ میلاد النبی کا پروگرام بنایا۔ اسی طرح لاہور کے کیتھولک کیتھیڈرل چرچ میں بھی محفل مصطفیٰ منعقد کی گئی۔ اسی طرح قیام امن کے سلسلے میں حضور شیخ الاسلام کی خدمات، 9/11 کی جنگ کے بعد حضور شیخ الاسلام نے مسلمانوں کی عظمت پر پڑنے والی اس دھول کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو اس کار خیر میں عظیم حصہ ڈالا، وہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ حضور شیخ الاسلام نے اسلام کے جو دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے عنوان سے 600 صفات پر مشتمل مبسوط تاریخی فتویٰ شائع کیا جو اپنی نوعیت کا واحد تاریخی فتویٰ ہے، جس کی توثیق مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر نے کی ہے۔ اس فتویٰ کی تقریب رونمائی 2 مارچ 2010 کو لندن میں ہوئی
اور منہاج القرآن انٹرنیشنل برطانیہ کے زیر اہتمام ویمبلے ارینا لندن میں عالمی امن کانفرنس کا انعقاد کیا 24 دسمبر 2011 میں، جس میں تمام مذاہب سے تعلقات رکھنے والی عالمی شخصیات، علمی شخصیات کو حضور شیخ الاسلام نے وہاں پر بلایا اور سب لوگوں نے وہاں پر شرکت کی، سب لوگوں نے اس پر خطابات کیے، جس کو اور آپ کی اس کوششوں کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ جب توہین رسالت کا معاملہ سامنے آیا اور توہین آمیز فلم سامنے آئی تو حضور شیخ الاسلام نے اس کی مذمت کے لیے آپ نے ملک میں جلاؤ گراؤ کی اس رسم کو ختم کیا، فرمایا کہ ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ علمی سطح پر کوشش کی جائے۔ آپ نے عالمی رہنماؤں کے نام تحریری مراسلہ جاری کیا، جس میں آپ نے ہزاروں لوگوں کے سائن کے ساتھ ایک بینر وہاں پر روانہ کیا، اور ان کی تعلیمات تھی، اس تعلیمات میں جو ان کی پیغمبروں کی عزت تھی، ان پیغمبران کے ایک لاجکس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ نے توہین رسالت کی اس معاملے کے اوپر آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ حضور شیخ الاسلام کی خدمات کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں، کرسچنز لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں اور اسلام کو پہچانتے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن ڈنٹل کرکوف کہتے ہیں، معروف قانون دان ہیں، امریکی اٹارنی اور امریکن کرسچن کونسل کے ممبر ڈاکٹر مارٹن نے 1989 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ کہتے ہیں، میں محض سیر و تفریح کی غرض سے پاکستان آیا تھا، یہاں اپنے دوست کے ذریعے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے میں نے ملاقات کی، ان کی سنگت میں جو کچھ لمحے گزرے، ان لمحات نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ اللہ کے ذکر سے میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، مجھے چاروں طرف سفید روشنی نظر آنے لگی، یقیناً یہ حق کی روشنی تھی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا کی عظمت کا صحیح راستہ دکھایا۔ ڈاکٹر جوئل ہاورڈ کہتے ہیں کہ 8 مارچ 2011 کو لندن میں شیخ الاسلام سے 4 گھنٹے کی طویل ملاقات کے دوران وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مغربی دنیا میں اسلام سے متعلق پائے جانے والے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کر دیا۔ اپنی خدمات کو پیش کر کے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ شیخ الاسلام نے انہیں اپنا جو اسٹریٹجک پالیسی ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، مجھے شیخ الاسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، جو دنیا بھر میں بین المذاہب اعتدال، میانہ روی کے فروغ اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، اور ان کی تنظیم تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں پرامن مستفی انقلاب اور دنیا کے معاشرے کو پرامن گہوارہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ ڈاکٹر پنڈت بھگت لال یہ کہتے ہیں، پروفیسر جان اسٹیو یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر نے کہا کہ شیخ الاسلام کی عالمی سطح پر فروغ امن اور رواداری کے لیے کی گئی کاوشوں سے متاثر ہو کے انہوں نے 8 نومبر 2010 کو امریکہ کی یونیورسٹی میں خطاب کی دعوت دی۔ شیخ الاسلام کے لیکچر کے دوران امریکی آرمی، نیوی، ایئر فورس کے تمام لوگ اور وہاں پر تھنک ٹینکس اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری معروف لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی۔ شیخ الاسلام کی انتہائی پراثر گفتگو کے بعد پروفیسر یہ کہتے ہیں، میں آج سمجھا ہوں کہ دنیا آپ کو شیخ الاسلام کیوں کہتی ہے، میں آج اس حقیقت سے واقف ہوا ہوں۔ اسی طرح پنڈت بھگت لال نے کہا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسلام کا پیغام محبت اور سلامتی عام کر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے اس عظیم اسکالر نے ہم تک حقیقی اسلامی تعلیمات پہنچائی ہیں، جس میں نفرت، انتہا پسندی، تشدد کا نام تک نہیں ہے، بلکہ سلامتی، امن، مذاہب کی احترام کا پیغام ہے۔ شیخ الاسلام نے ویمبلے کانفرنس لندن میں 12,000 افراد کے اجتماع میں 6 مذاہب کے رہنماؤں پیروکاروں کو ایک چھت تلے جمع کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ منہاج القرآن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے مندر میں میلاد مصطفیٰ کروانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ معزز سامعین، ہم ایسی شخصیت سے وابستہ ہیں، ایک ایسی ذات سے وابستہ ہیں
جس کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ معزز سامعین، یہ بندہ مومن کون ہے اور یہ بندہ مومن کا کردار کیا ہے؟ یہ بندہ مومن ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ہے جس نے نوجوانوں کے اندر اذان دی تو شب بیداریوں کے نور سے ان کی پیشانیوں کو مزین کر دیا۔ یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ بندہ مومن ہے جس نے ننھے منھے بچوں کو دیکھا تو ان کی زندگیوں کے اندر کردار کی طہارت کے لیے ایگرز جیسے ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے۔ یہ بندہ مومن ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ہے جس نے خواتین کے اندر ان کے کردار کی تبدیلی کے لیے اذان جب دی تو ہزاروں خواتین اپنے رہنما، اپنا مسیحا، ایمبیسیڈر سمجھتے ہوئے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں اور یہ جان گئیں کہ واقعی اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ عظمت ہے جس نے ہمارے سر پہ حیا کی چادر اڑائی ہے، ہمیں عزت کی چادر عطا کر دی ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بین الاقوامی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ، پرامن شخصیت کے طور پہ آپ کو مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا، پیسفل پرسنالٹی کا ایوارڈ دیا گیا، آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہم چند ایک کتب کا، حضور شیخ الاسلام وہ شخصیت ہیں جن کی 71 سالہ زندگی میں جن کی 600 سے زائد کتب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کی کتابوں کو پڑھ کے اپنے سینوں کو علم کے نور سے مزین کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی وہ شخصیت جس کی اتنی مختصر 70 اور 71 ایئرز میں جن کی 600 سے زائد کتب شائع ہوں، ہزاروں کہوں تو یہ بہت کم ہے، لاکھوں کروڑوں کانوں تک آپ کی آواز حق پہنچی، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ وہی عطا کردہ علم ہے، نور ہے، حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 8 سالہ زندگی میں وہ دودھ کا مٹکا جو مدینہ طیبہ سے آپ کو عطا کر دیا گیا، یہ وہی علم کا نور ہے جو لاکھوں سینوں کو مزین کر رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سب سے پہلے جو قرآن کا ترجمہ عرفان القرآن، شیخ الاسلام نے عرفان القرآن کے نام سے اردو اور دا گلوریس قرآن کے نام سے انگلش میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عام قاری کو تفاسیر سے بے نیاز کر دینے والا ترجمہ ہے جو سادہ اور عام فہم ہے۔ قرآن مجید کے الوہی بیان کا لغوی و نحوی، ادبی و علمی، اعتقادی، فکری اور سائنسی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ یہ ترجمہ ہر ایک سادہ ذہن کے لیے اور ہر سمجھ رکھنے والے انسان کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس ترجمے کو پڑھتے ہوئے ہمیں کسی تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ الاسلام نے عصر حاضر میں ذخیرہ حدیث کی جو تدوین نو کی ہے، علم الحدیث میں آپ کی تالیفات ایک گراں قدر سرمایہ ہیں۔ امام نووی کی ریاض الصالحین اور خطیب تبریزی کی مشکات المصابیح کے اسلوب پر دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق منہاج السوی من الحدیث نبویش پوری دنیا میں ہر خاص و عام سے داد تحسین وصول کر چکی ہے۔ ہدایت الامہ اعلی منہاج القرآن والسنہ 2500 احادیث پر مشتمل 2 جلدوں پر مشتمل ایمان افروز تربیتی نوعیت کا ایک عظیم مجموعہ ہے جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور تابعین، اقوال و ائمہ سلف صالحین کا نادر ذخیرہ ہے۔ عقائد، عبادات، فضائل اعمال اور حقوق و فرائض و اخلاق و آداب، افکار، اذکار کے اہم موضوعات پر مشتمل معارج سنن کے نام سے 15 ضخیم جلدوں کا تاریخی مجموعہ عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ایک نادر علمی کاوش ہے۔ اسی طرح 40 جلدوں پر مشتمل احادیث کا انسائکلوپیڈیا طبع ہو چکا ہے۔ آپ نے دہشت گردی کے خلاف 50 سے زائد کتب پر مشتمل امن نصاب قوم کو دیا
جو ہر خاص و عام کے لیے، ہر فکر رکھنے والے افراد کے لیے بہت اہم ہے۔ عقیدہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے آپ نے 20 کتب لکھی اور ہزاروں خطابات کیے۔ آپ نے اس شعر کا مصداق بن کر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، کہ آپ نے اس شعر کا مصداق بن کر اور ایسا بندہ مومن بن کر کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے کا مصداق بن کر آپ نے ایک ایسی صدی میں جہاں پر نوجوانان عالم عشق مصطفیٰ کی بات کرنے کو فتنہ سمجھتے تھے اور عشق مصطفیٰ سے دور بھاگتے تھے، عشق مصطفیٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے، اپنی آواز میں اس کی تاثیر کو لیے ہوئے، بلبل عشق مصطفیٰ کی پکار کو پہنچانے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے عقیدہ عشق رسول کے دفاع اور فروغ کو اپنے مقاصد میں سر فہرست رکھا۔ ادب و تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ پر 20 کتب لکھی اور اسی علمی دفاع کی وجہ سے نوجوان طبقہ پھر سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ یوں آپ نے عقیدہ عشق مصطفیٰ کو دفاعی پوزیشن سے نکال کر قرون اولیٰ کے طرز پر غالب پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضور شیخ الاسلام نے لوگوں کی طرح چند دلائل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے 100 قرآنی آیات اور 250 سے زائد احادیث سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کر کے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا جو اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دفاع شان علی اور شان صحابہ کرام پر 20 خطابات لکھے، تحقیق کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں احترام صحابہ کا جذبہ دوبارہ سے بیدار فرمایا۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے جو اشکالات، یوں تو پہلی جنگ عظیم کے ساتھ عالم اسلام پر بے تحاشا چیلنجز آئے، لیکن یہ ایک ایسا فتنہ تھا جو سر اٹھانے لگا کہ امام مہدی جلدی آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے روپ دھارنے کا سوچنے لگے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیر سے حاصل کردہ خطابات سے ثابت کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو بھی طویل زمانہ باقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر جو اس بات کا فتنہ یہ اٹھا کہ امام اعظم حدیث کا علم نہیں جانتے تھے، شیخ الاسلام نے امام اعظم تمام جو ائمہ کرام کے امام ہیں، آپ نے انہیں ائمہ فی الحدیث کے نام سے اپنی 30 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث میں بہت سے ائمہ کرام کے بھی امام ہیں۔ یوں آپ نے تجدیدی نگاہ حکمت سے صدیوں کا قرض اتار دیا۔ گوشہ درود کا قیام آپ کی بہت بڑی ایک امت پر جو ایک سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے گوشہ درود کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے امت مسلمہ کے جوانوں، خواتین، بوڑھوں، بچوں ہر ایک کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کہ ہر ایک کی زبان سے درود و سلام کے نغمات جاری ہو جائیں، آپ نے 2005 میں مرکز منہاج القرآن پر گوشہ درود کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا بھر میں تحریک منہاج القرآن سے کھربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس وقت ہزاروں مقامات پر حلقہ ہائے درود قائم ہیں۔ تب منہاج القرآن کے تمام فورمز پر اور تمام لوگ مل کر گوشہ درود اور حلقہ درود کا پیغام ہر گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح احیاء تصوف کے نام پر لوگوں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا تھا، ایک ایسی لوگوں کے درمیان غلط فہمی بیدار کر چکے تھے کہ تصوف صرف ایک کھیل ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے تصوف کی حقیقی تعلیمات سے عوام الناس کو روشناس کروایا، جو یقیناً ایک بہت اہم تجدیدی کارنامہ ہے۔ علاوہ ازیں کبار ائمہ صوفیہ پر جو اعتراضات تھے، آپ نے انہیں اپنی علمی کاوشوں سے اور خطابات سے ان دلائل کے ساتھ جو ہے آپ نے ان تمام باتوں کا رد کیا جو کہ صوفیہ کرام پر لگا دی گئی تھی۔ شیخ الاسلام نے امت مسلمہ کی بالخصوص نوجوان نسل کو روحانی و اخلاقی تربیت کے لیے شہر اعتکاف کی صورت میں ایک عظیم بے مثال شہر قائم کر دیا، جہاں پر ہزاروں لوگوں کی نفس کی تزکیہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔
تحقیقی خدمات کی طرف دیکھ لیں تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شمار ان حکیم و دانا مدبر ارباب قلم میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی علمی، فکری، فقہی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے نہ صرف ملت اسلامیہ کے عروق مردہ میں زندگی کی لہر دوڑائی ہے بلکہ تعمیر ملت، تدبیر منزل اور تکریم انسانیت، وحدت فکری وحدت اور امن عالم کے قیام میں ان کا لٹریچر اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امت مسلمہ کے آنے والی نسلوں پر بھی ایک عظیم تحفہ ہے آپ کے قلم کی وہ تحقیق، آپ کا وہ تمام کتب امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ پیغام امن کا فروغ آج شیخ الاسلام کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اسلام کا آفاقی پیغام امن عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر 2 انتہا سوچیں تھی، ایک مذہبی انتہا پر اور ایک سیکولرزم کی انتہا پر۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک ایسا ایجنڈا پیش کیا جو عالمی سطح پر پرامن بقائے باہمی کا ایجنڈا متاثر کن اور مدلل انداز میں دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ آپ کو عالمی سطح پر امن کے سفیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جبکہ بہبود انسانی کے لیے آپ علمی، فکری، سماجی، فلاحی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر مسلم ائمہ تمام لوگ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جب 2006 میں مغربی دنیا میں اسلام دشمن عناصر کی طرف سے آزادی رائے کا اظہار کرنے کے نام پر توہین آمیز خاکوں کا فتنہ ظاہر ہوا تو شیخ الاسلام نے اس فتنے کو روکنے کے لیے اپنا قلم بھی اٹھایا اور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ مضبوط تنظیمی انتظامی نیٹ ورک کا قیام ہے۔ اس وقت دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں مذہبی، تعلیمی، فلاحی سرگرمیوں پر مشتمل تنظیمی نیٹ ورک قائم کر کے تحریک منہاج القرآن کو اپنی نوعیت کی دنیا کی سب سے بڑی تحریک بنا دیا۔ دینی و دنیاوی تعلیم کی یکجائی کا سفر ہے۔ تو دینی و دنیاوی کی دوئی کا جو سفر آپ کے والد نے آپ کی گھٹی میں رکھ دیا کہ دین اور دنیا یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، دین اور دنیا کو ایک ساتھ حاصل کرنا ہوگا، تو حضور شیخ الاسلام نے اسی جذبے کے تحت آپ نے جامعہ منہاج القرآن کا قیام عمل میں لے کر آئے، جہاں کے طلباء کو دینی دنیاوی علوم کو سے ان کے سینوں کو مزین کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ آج دنیا بھر میں ہزاروں طلباء، ہزاروں طالبات جو جامعہ منہاج القرآن اور منہاج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر اور خاص طور پر جامعہ منہاج القرآن سے فارغ التحصیل اسلامک اسکالرز نے پوری دنیا میں اسلامک سینٹرز کو سجا رکھا ہے۔ آج یقیناً ناظرین و سامعین آپ کے درمیان بھی ہماری ایسی بہنیں موجود ہیں، ایسے اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے اپنے عظیم کردار کے ذریعے یقیناً آپ کے درمیان بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایسے طلباء اور طالبات تیار کی ہیں جن کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک عظیم کردار ادا کرنا ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ملک بھر میں آپ کا درد کیا ہے، آپ کا سوز و گداز کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کا پیغام یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بھی فرد بغیر روشنی کے نہ رہے، ایک بھی فرد اس کا دل مردہ نہ رہے۔ اس لیے آپ نے عروق مردہ میں جان دوڑانے کے لیے شب بیداریاں ہر سمت قائم کروا دی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تیار کردہ طالب علم ہر جگہ پر جا کر ایسی پیغام رواں کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلامک سینٹرز کو چلانے کے لیے، کالجز کو چلانے کے لیے، اسکولز کو چلانے کے لیے اور ہر سیکٹر میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا قیام کردہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت پوری دنیا میں ہر ملک میں اسلامک سینٹر قائم ہے۔ انڈیا میں منہاج کالج برائے خواتین، پاکستان میں منہاج کالج، مانچسٹر میں منہاج کالج، جس بھی ملک میں جائیں عرفان الہدایہ کے تحت بھی پلیٹ فارمز قائم ہیں جہاں پر کئی لوگ قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو مزین کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے علم سے اب روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ملکی سیاسی مسائل کے حل کے لیے پورا ایک ایجنڈا پیش کیا ہے جس میں ملک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی اس
معاشی استقامت کے لیے، ان کے معاشی استحکام کے لیے اپنے ایجنڈا پیش کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات لاتعداد ہیں۔ آپ کا ہر لمحہ، آپ کی ہر شب، ہر دن، آپ نے کبھی بھی ایک ایسا دن نہیں گزارا جس میں کبھی غفلت میں ایک لمحہ بھی بسر کیا ہو۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی قوم کے ہر فرد کو سجانے کے لیے ایک عزم مصمم کر رکھا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ آپ رواں دواں ہیں۔ کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے، کہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے، اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے شہر کے ذرے ذرے کو چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے شہر کے ذرے ذرے کو چمکنا سکھا رہا ہوں۔ محمد طاہر القادری وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے پیر کرم شاہ لازری نے فرمایا تھا کہ میں اس نوجوان کی پیشانی پر وہ نور دیکھ رہا ہوں، اور آج میں اس کو سن رہا ہوں، کل اس کو کروڑوں لوگ سنیں گے، اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے دھڑک اٹھیں گی، جن کے لیے امام سعید کاظمی نے فرمایا کہ یہ جو 15 سالہ جوان آج میرے سامنے خطاب کر رہا ہے، آج اس کو میں سن رہا ہوں، کل اس کو ساری دنیا سنے گی۔ یہ وہ شخص ہے جو امت کے مقدر کا ستارہ بدلے گا، یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ ہستی ہے جو امت مسلمہ کی تقدیر میں بدلتی ہوئی روشنی کا کنارہ ثبت کرے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جام الفت پلایا طاہر نے، جام الفت پلایا طاہر نے، سچا رستہ دکھایا طاہر نے۔ اپنے رستے دکھاتے تھے سبھی، اپنے رستے دکھاتے تھے سبھی، مدنی رستہ دکھایا طاہر نے، مدنی رستہ دکھایا طاہر نے۔ نظریاتی اندھیرے چھائے ہوئے تھے، نظریاتی اندھیرے چھائے ہوئے تھے، علم و عرفاں سکھایا طاہر نے، علم و عرفاں سکھایا طاہر نے۔ سارے عالم سکھاتے تھے مسلک، سارے عالم سکھاتے تھے مسلک، دین و ایمان سکھایا طاہر نے، دین و ایمان سکھایا طاہر نے۔ سبھی اپنی طرف چلاتے تھے، سبھی اپنی طرف چلاتے تھے، سوئے طیبہ چلایا طاہر نے، سوئے طیبہ چلایا طاہر نے۔ شرک و بدعت کے فتوے تھے ہر سو، شرک و بدعت کے فتوے تھے ہر سو، نور قرآن پھیلایا طاہر نے، نور قرآن پھیلایا طاہر نے۔ اڑتے طائر بھی آئے محفل میں، اڑتے طائر بھی آئے محفل میں، ایسا نغمہ سنایا طاہر نے، ایسا نغمہ سنایا طاہر نے۔ جلوہ فرما فلک پہ نام نبی، جلوہ فرما فلک پہ نام نبی، سوہنا خطبہ سنایا طاہر نے، سوہنا خطبہ سنایا طاہر نے۔ نور حق کی تلاش والوں کو، نور حق کی تلاش والوں کو رستہ حق دکھایا طاہر نے، رستہ حق دکھایا طاہر نے۔ غمزدہ اور اداس تھے سارے، غمزدہ اور اداس تھے سارے، سب کے دل کو لبھایا طاہر نے، سب کے دل کو لبھایا طاہر نے۔ معزز سامعین، حضور شیخ الاسلام کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ میں عرفان الہدایہ کی بہنوں کو ایک خاص پیغام یہی ہے کہ آئیں ہم اپنا ہر لمحہ، ہر زیست، ہر پہلو کے اندر وہ روشنی لے کر آئیں جسے ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہماری پیشانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی بگڑتی ہوئی ساتوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم میں سے بھی ہر کسی کو ایک ابابیل کا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک وہ ابابیل جسے اللہ رب العزت نے بھیجا اور اس نے اپنی چونچ کے اندر رکھے ہوئے ایک پتھر کے ذریعے ظلم اور طاغوت کی اس طاقت کو پاش پاش کر ڈالا۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ سوز و گداس رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ہو ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہو ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارے صحنوں میں کھیلنے والے وہ ننھے منھے بچے،
وہ آنگن کی کلیاں، ان کے سینوں کے اندر ہمیں وہ چراغ روشن کرنا ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ یہ سوز و گداز اپنی تکمیل کے مراحل طے کرے۔ مصطفی انقلاب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر ہم وہ انقلاب بپا کر دیں، وہ روشنی بپا کر دیں جس سے ہمارے دل سوئے گنبد خضرا چل پڑیں۔ ہم اپنے اندر ایک ایسی روشنی لے کر آئیں کہ ہماری علم، ہمارا قلم تحقیق والا ہو، ہماری بات کے اندر دلیل ہو، ہمارے کردار کے اندر طہارت ہو، اور ہمارے سروں پر سیدہ کائنات کی اوڑھنی کا سایہ ہو، ہماری آنکھوں میں حیا کا زیور ہو، ہمارے کردار میں طہارت ہو، اور ہم اس پاکیزہ کردار کے ساتھ، اس وقت کے مجدد کے ساتھ کھڑے ہو کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک چراغ بن جائے، اور ایک ایسا چراغ جو اکیلا نہ جلے، ہم نے اوروں کو بھی جلانا ہے، جو اکیلا نہ چلے، ہم نے اوروں کو بھی چلانا ہے۔ آئیے، یہ 600 کتاب، یہ ہزاروں خطابات، یہ ایک ایک لمحے کی تحریر، یہ ان کی ہزاروں کاوشیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے کردار سے مسلمانوں اور غیر مسلمز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر بٹھا دیا ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلائے کلمۃ اللہ بلند کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کوئی یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ آج ہم تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کے دیے ہوئے منشور کو دیکھیں، آپ کی کہی ہوئی کاوشوں کو دیکھیں، اور ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں ایک بھی چیز اس سے باہر جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، ہمیں ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا یہ تجدید عہد وفا کے دن ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ عہد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسا فرد بنے گا، چاہے وہ آپ میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایک بہن ہو یا کوئی ایک ایسا شخص ہو جو فقط علم کو دیکھ رہا ہو، تو اس علم کے اندر چھپے ہوئے اس درد کو، اس سوز کو تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہی سے اور گمراہ راستوں پہ چلنے سے بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی سب ادیان پہ غالب آنا ہے، لہٰذا ہمیں اس دین کے وہ سپاہی بننا ہے، وہ ابابیلیں بننا ہے، وہ روشنی بننا ہے جن کے ذریعے پوری دنیا میں روشنی پھیل سکے۔ امت مصطفیٰ کی عظیم بہنوں، آج کے لیے عرفان الہدایہ کی بہنوں کی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے جو ہے وہ اس قابل سمجھا اور مجھے اس سیٹ پر بٹھایا کہ میں اس عظیم شخصیت جن پر ہمہ وقت نگاہ مصطفیٰ کی ہے اور جو ہر وقت امت مصطفیٰ کے درد میں مشغول دکھائی دیتے ہیں، جن کی ہر گھڑی حضور علیہ السلام کے دین کے لیے مصروف عمل ہے، اس عظیم شخصیت پہ بات کروں۔ لیکن یقیناً اس عظیم شخصیت پہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ صراط مستقیم کے پھولوں کو اپنی ذات میں سجا لیں، ہمارے کردار سنور جائیں، ہمارے علم کی راستے مرتب ہو جائیں، ہم قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو مزین کر لیں۔ آئیے اس شخص کی قوت کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک پیغام، ایک دل کا پیغام ہے، ایک محبت کا پیغام ہے کہ آئیے اس سفر میں ہم ان کے ہمراہی بن جائیں جس سفر کی منزل اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کا حصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی کو روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے موتیوں پہ بیٹھے ہوں، موتیوں کے بنے ہوئے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں پر روشنی ہوگی، لوگ ان پہ رشک کر رہے ہوں گے،
لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے. یہ میں نے منہاج السوی سے ایک حدیث لی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. لوگ ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے. سوال آئے گا کہ کیا یہ نبی ہیں یا کوئی پیغمبر ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. تو ایک صحابی نے وہیں پر موجود تھے, بیٹھ گئے اور کہا حضور مجھے ان کی علامت بتا دیجئے تاکہ میں بھی ایسا بن جاؤں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے مل بیٹھا کرتے تھے, جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہوں گے, مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے. جیسے آپ یورپ میں بیٹھے ہیں اور میں یہاں پاکستان میں, یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سفر ہے. وہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے وہاں پر نور کے موتیوں کے بنے ہوئے سٹیجز پر بٹھائے جائیں گے. آج ہمارا تعلق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی, جن کو تاریخ سلام کہتی ہے, جن کا نام تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اور جن کو اقبال سلام کرتا ہے, وہ عظیم شخصیت جن کے کارناموں پر تاریخ فخر کرے گی. آئیے ہم ان کے ٹیم کی ممبر بن جائیں اور اس طرح سے اس ٹیم کے ممبر بنیں کہ پھر ہماری محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائے. میں دعا گو بھی ہوں اور آپ سب کے لیے بھی اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پھر بار دیگر شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس دور پرفتن میں اس عظیم تحریک کے ساتھ جوڑا ہے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف کو, ان کے خطابات کو, ان کے پیغامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرفان الہدایہ کی ٹیم کا شکریہ, تمام بہنوں کی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا عظیم سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین. میں منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کی طرف سے محترمہ باجی کلثوم طارق صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جنہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. اور میں ان ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے قائد کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ مشن جو ہمارے قائد نے شروع کیا ہے اس مشن میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے قائد کا سایہ عدم آخرت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.